तवक्कलतु अलैका या रब्बुल आलमीन। कदीम हिंदुस्तान में 5वीं सदी हिजरी के एक राजा विक्रमादित्य के भाई भर्तरी हरि, जिनके एक शेर का मंजूम तर्जुमा हजरत इल्लामा इकबाल ने किया, और वो शेर आज भी लोगों की कम फहमी, बेहिसी, खुदगर्जी और कजबहसी की निशानदही के लिए बरमौका पढ़ा जाता है। और वो शेर है, फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्दे नादां पर कलामो नर्मो नाजुक बेअसर। आप कुछ भी कहिए, कुछ लोग फितरतन ऐसे होते हैं कि वो जो उनके अपने दिमाग में हो वही देखते हैं और वही सुनते हैं। लेट मी बी वेरी फ्रैंक टू यू, ओके, यू विल बी फ्रैंक, देन व्हाट एम आई, व्हाट आई सपोज टू बी। इधर आप कैमरे की तरफ देखिए, अली इजाज फिल्म दुबई चलो। जरा कैमरे की तरफ देखिए, स्माइल प्लीज, स्माइल नहीं बाउ। तू लाख प्यार के पढ़ता रहे मंत्र साजिद, जिसकी फितरत में हो डसना वो डसा करते हैं। Religion is a lucrative business for both sides, for believer and non-believer alike. जो मजहब के नाम पर लोगों को लड़ाते हैं, मजहब उनके लिए भी एक नफा बख्श कारोबार है, और जो सिंसियरिटी से अपने अपने मजाहिब की खिदमत करते हैं, हकीकतन मजहब उनके लिए भी एक मुनाफा बख्श कारोबार है। कि जान दी हुई उसी की थी, हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। अब आप उन्हें फंडामेंटलिस्ट कहिए, बुनियाद परस्त कहिए, या इंतहाई काया खुदगर्ज कहिए, कि चंद रोजा जिंदगी को उसी के नाम पर वापस करने पर हमेशा की जिंदगी और खुशहाली खरीद लेते हैं, और उर्फे आम में शहीद कहलाते हैं, वरना मरना तो है ही। यहाँ एक बात याद आई कि सरोजनी नायडू को बताया गया कि बापू का कत्ल हो गया है, तो सरोजनी नायडू ने कहा, वाओ, दैट्स इट, यस। तुम खुश हो रही हो, मैं बता रहा हूँ कि बापू का मर्डर हो गया है। पटेल साहब अपनी पाटदार आवाज में धाड़े। सरोजनी नायडू ने कहा, इससे अच्छा और क्या हो सकता था? आप ये चाहते हैं कि बुढ़ा दस्तों से मरता, अमर हो गया, अब उसके नाम से आप जो चाहें कौम से करवाते रहें उसकी याद में, है ना लुक्रेटिव बिजनेस। भुट्टो आज भी जिंदा है। एक साहब ने कॉलम लिखा था कुछ 10-15 साल पहले, और फिर उसके बाद किसी ने पार्लियामेंट में भी उसका जिक्र किया था, और पैगाम बहुत छोटा सा था कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपने अपने शहीदों को इस पार्लियामेंट से बाहर रखें, वो जियाउल हक शहीद हो या जुल्फकार अली भुट्टो। अब इन शहीदों में कुछ और नामों का इजाफा होने वाला है। मैं किसी प्रेडिक्शन की दुकान खोलना नहीं चाहता, लेकिन अगर आज जुमे का मुबारक दिन है तो इसके लिए मुझे कोई जायचा बनाने की जरूरत नहीं है, कोई रमल फाल की जरूरत नहीं है, कोई एस्ट्रोलॉजी की या न्यूमरोलॉजी की जरूरत नहीं है, किसी पामिस्ट्री की जरूरत नहीं है ये बताने के लिए कि कल का दिन हफ्ता होगा। दैट विल बी सैटरडे इफ टुडे इज फ्राइडे। इसी तरह से हमारे कुछ हालात हैं मुल्की और बैनुल अक़वामी। तारीख का मुताला करने वालों को ये बात मालूम होगी कि जंग अजीम अव्वल, पहली जंग अजीम एक काउंट के कत्ल से शुरू हुई थी, एक शख्स वाहिद के। हिंदुस्तान में मुसलमान एक लड़की की पुकार पर बाकायदा दस्ताबंद फौज की हैसियत से दाखिल हुए, वरना सूफिया कराम उससे पहले पहुंच चुके थे। लेकिन वो बुल्ले शाह कहते हैं ना कि उतों उतरियां चार किताबां नाले उतरिया डंडा, 4 किताबां कुछ ना कीता, जो कीता सो डंडा। तो लातों के भूत बातों से नहीं मानते। काउंट ड्राकुला के पास जब तुर्क सफीर गए तो उन्हें हुक्म मिला कि काउंट की इज्जत अफजाई के लिए अपनी टोपियों को सरों से हटा लो। जवाब मिला, हम मुसलमान हैं, ये हमारे लिबास का हिस्सा है, हमारा अदब हमारी तहजीब के मुताबिक सर ढककर करना है। काउंट ने ये बात नहीं मानी और उनकी टोपियों को कीलों के साथ सर में ठुकवा दिया। ये तारीखी वाकया है। इस वाकये के बाद कुछ वक्त तो लगा, लेकिन यही तुर्की टोपी पहनने वाले काउंट के मुल्क के मालिक बन गए। तारीख ऐसी बातों से भरी पड़ी है। कुछ लोग तारीख को इबरत के तौर पर देखते हैं, कुछ लोग उसको धमकी के तौर पर दोहराते हैं, कुछ लोग उसको बेइज्जत करने के लिए तंज के तौर पर। जैसे एक मिसाल है, मैंने पिछले दिनों अपने किसी लेक्चर में इस बात का भी जिक्र किया था कि क्या एमजी मोटर्स और जापान का वाकया याद नहीं, तो आज मुख्तसरन उस वाकये को दोहरा देता हूँ, क्योंकि मुझसे सवाल किया गया था कि उसकी तफसील हमें नहीं मालूम। जापान और अमेरिका के ट्रेड डेफिसिट से मुताल्लिक मुज़ाकरात हो रहे थे, और हम ये जानते हैं कि जापानी जो हैं वो बहुत तमीज़दार किस्म की कौम है,
اخلاقیات کا بہت لحاظ رکھتے ہیں. اگر آپ انہیں کوئی کارڈ دیں تو وہ دل کے قریب اوپر کی جیب میں رکھیں گے، وہ اپنے والیٹ میں رکھ کر بیک پاکٹ میں نہیں رکھیں گے. اور اگر آپ ان کے سامنے ایسا کریں تو ان کی دل آزاری ہوتی ہے. اتنی حساس قوم، تو وہ یقیناً کسی کی دل آزاری کا تصور نہیں کرتے. جنگ ایک علیحدہ بات ہے، وہاں تو سوال ہی یہ ہوتا ہے یو اور می. بہرحال تو ایک جاپانی وزیر نے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، کیونکہ جس طرح سے تمہاری گاڑیاں ہم خریدتے ہیں اس طرح سے تم بھی ہماری گاڑیاں خریدو، جنرل موٹرز. تو جاپانی نے انتہائی انکساری سے کہا کہ بھائی جو گاڑیاں آپ کے اپنے ملک میں نہیں بکتی، آپ انہیں اپنے ملک میں خود نہیں بیچ سکتے، وہ ہم آپ کے لیے اپنی عوام سے کیسے کہیں کہ وہ خریدیں وہ گاڑیاں جو آپ کے ملک میں بقول آپ کے کہ ایک کی جگہ 100 ہماری بک رہی ہے. مذاکرات یہاں پر ختم ہو گئے. امریکی وفد نے واک آؤٹ کر لیا اور پھر ان کے سینٹ کی قراردادیں منظور ہوئیں اور انتہائی بڑا ہنگامہ ہوا. یہاں تک کہ سینٹ میں تقریر کرتے ہوئے ایک سینیٹر صاحب نے فرمایا کہ کیا ان کو ہماری ٹیکنالوجی کا علم نہیں؟ کیا ہیروشیما اور ناگاساکی وہ لوگ بھول گئے ہیں؟ انڈیا کی ایک فلم تھی لیڈر، اس کا ایک سین یاد آ رہا ہے. ایک جنرل صاحب ہوتے ہیں، وجنتی مالا درمیان میں ہوتی ہیں اور دلیپ کمار صاحب ہوتے ہیں. تو جنرل صاحب تلوار نکال لیتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ آؤ تم میرے ساتھ ڈوئل کرو. تو دلیپ کمار میز کے چاروں طرف بھاگتے دوڑتے ہیں اور جنرل صاحب ان کا پیچھا کر رہے ہیں. تو دلیپ صاحب وہاں پر کہتے ہیں جنرل اس مارا ماری کی کیا ضرورت ہے، ہم دونوں دیکھو ایسا کرتے ہیں کہ اس راؤنڈ ٹیبل پہ ہم کانفرنس کر لیتے ہیں، اس طرف تم بیٹھ جانا، اس طرف میں بیٹھ جاؤں گا، تم مجھے سوری کہہ دینا، میں تمہیں سوری کر دوں گا، فنش. اس میں مارا ماری کی کیا ضرورت ہے؟ کچھ لوگ مذاکرات کو صرف اس طور پہ لیتے ہیں، لیکن بہرحال بات چیت کے ذریعے بڑے سے بڑے مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے. اس لیے الہامی کتابوں میں بھی ایسے ہی ہے. اہل کتاب آؤ اس چیز کی طرف جو ہم میں اور تم میں مشترک ہے، تو کامنالٹیز کی طرف بات کی جائے. لیٹ us reason together says the Lord، بائبل میں موجود ہے. آج دنیا کے 99.9999 and infinite pi 9 مسائل جو ہیں وہ مذاکرات کے ذریعے حل کیے جا سکتے ہیں. وہ دو بھائیوں کے درمیان میں ہوں، دو پارٹنرز کے درمیان میں ہوں، میاں اور بیوی کے درمیان میں ہوں، اولاد اور والدین کے درمیان میں ہوں، دو ہمسایوں کے درمیان میں ہوں اور دو ملکوں کے درمیان میں ہوں، دو بر اعظموں کے درمیان میں ہوں اور دو تہذیبوں کے درمیان میں ہوں. یہاں اگر میں قرآن پاک کی ایک آیت کوٹ کروں، لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین اور مجھے میرا دین مبارک ہو. بھائی ختم کرو اس جھگڑے کو. ریکنسیلیشن پر اس سے زیادہ بہتر کہیں کوئی فارمولا نہیں ہے. ان 5 جملوں میں یا 5 آیتوں میں سورہ کافرون کہ چلیں آپ اس ہٹ دھرمی کو ہی لے کے چل لیں، آپ اس ضد کو ہی لے کے چل لیں کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں عبادت نہیں کرتا، جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے، جس کی میں عبادت کروں گا اس کی تم نہیں عبادت کرو گے، اور جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں عبادت نہیں کروں گا. ہم اپنی اپنی جگہ پر جب اس حد تک افرم ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، ٹس سے مس نہیں ہو رہے، تو اس کے لیے تلوار نہیں، ایک چھوٹا سا اصول ہے، لکم دینکم ولی دین، فار یو یورز اینڈ فار می مائن، لیو اینڈ لیٹ لیو. ہالینڈ میں ایک صاحب اٹھے ہیں ایک صفحے کا ایجنڈا لے کر، اور وہ کسی ڈیموکریٹک مینز سے لوگوں کو اپنا ہم خیال کر کے سمجھتے ہیں کہ وہ ہالینڈ سے اسلام کو ختم کر دیں گے. اسلام کسی مسلمان کی میراث نہیں ہے. اسلام اپنے بدترین دشمن کے دل میں بستا ہے. جسے ہم بھولنا چاہے وہ سدا یاد آیا. آپ کے دل میں اسلام بھرا ہوا ہے بغض کی مانند، اوکے وہی بنتے ہیں آشنا، کوئی غیر آشنا دیکھا نہ جائے. تیراک ڈوبتے ہیں. آپ سے پہلے بھی لوگ موجود تھے جنہوں نے عورت کے جسم پر آیتیں لکھوائیں. آج وہ اسلام کے پریچر ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی اسی دشمنی نے انہیں تھوڑا سا اکوپڈ کرنے کی طرف توجہ دلوائی. بالکل اسی طرح سے جیسے ہلاکو خان نے کہا کہ میں اس وقت تک یہ تلوار اپنی میان میں نہیں رکھوں گا جب تک
ایک بھی مسلمان زندہ ہے۔ شام کو انہیں اطلاع دی گئی کہ حضور تلوار میان میں رکھ لیجئے، تو تلوار رکھتے رکھتے ایک دم رک گئے۔ یہ حقیقی تاریخی واقعات بتا رہا ہوں، اس سے کوئی کیا سبق حاصل کرتا ہے اس پر میرا اختیار نہیں۔ یہ بات میں پہلے بتا چکا ہوں کہ کچھ لوگ تاریخ کو دھمکی کے طور پر، کچھ لوگ عبرت کے طور پر، کچھ لوگ سبق کے طور پر اور کچھ لوگ نصیحت کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ تو سنیں گے تو آپ وہی جو آپ سننا چاہ رہے ہیں، اس پر میرا کوئی اختیار نہیں۔ میری صرف کوشش یہ ہے کہ میں اس فریکوینسی پہ بولنے کی کوشش کروں کہ کل کو میں یہ نہ کہوں کہ آپ میری بات نہیں سمجھے۔ جی نہیں، میں ایسا کہنے والا نہیں ہوں۔ میرے والد نے میری تربیت کی تھی کہ بیٹا جب تم کسی کو یہ کہتے ہو کہ وہ تمہاری بات نہیں سمجھا، تم یہ نہیں دیکھتے کہ تم اپنی ہار کا بھی اعلان کرتے ہو ساتھ ساتھ، تو اس اعلان سے پہلے خود سمجھ کیوں نہیں لیتے کہ تم اپنی بات دوسرے کو سمجھانے میں ناکام رہے ہو؟ Find out his frequency and talk to them. Maybe you can talk over them. بہرحال ہلاکو خان اپنی تلوار میان میں رکھنے لگے تو انہوں نے کہا، ایک منٹ، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا قول جھوٹا پڑ جائے، ایک مرتبہ پھر چیک کرو۔ میں نہیں چاہتا کہ تاریخ میں ایسا لکھا جائے کہ ہلاکو خان نے ایک فیصلہ کیا تھا اور میان میں تلوار رکھ لی، تب پتا چلا کہ اس کی اتنی بڑی فوج کے ہاتھوں کہیں ایک مسلمان بچ گیا تھا۔ تو دربار کا جو راقم تھا، تاریخ نویس، اس نے کہا حضور ایک سوال، یہ میں اپنے لیے نہیں یہاں لکھنے کے لیے پوچھ رہا ہوں، کیونکہ تاریخ میں یہ بھی پوچھا جائے گا کہ آخر ہلاکو خان کو مسلمانوں سے اتنا عناد، اتنی دشمنی کیوں تھی؟ تو اس کے لیے ایک جملہ دے دیجیے ذرا، میں لکھوں یہاں پر کہ کیا ہو، کس لیے آپ نے یہ فیصلہ کیا۔ بڑے ڈرتے ڈرتے اس نے یہ سوال کر دیا۔ اب ابھی تک تو ہلاکو خان کے ذہن میں ابن عتیمی کی غداری نمک حرامی تھی کہ اس نے منتنصر باللہ کے خلاف غداری کی، ہلاکو کو دعوت دی، اور خاص کر جب اس کو بادشاہ کو قتل کیا جانا تھا تو اس نے کہا کہ نہیں حضور، یہ ہمارے بڑے متبرک گھرانے سے ان کا تعلق ہے، بہت عزت دار ہیں یہ، تو ان کا خون زمین پہ نہ بہایا جائے۔ بس اتنی استدا، تو انہیں قالین میں لپیٹ کر ٹھڈوں سے مارا جائے تاکہ ان کا خون زمین پر نہ بہے، پاک خون ہے۔ اب اس غلیظ قسم کی ذہنیت کے منافق اور سو کالڈ مسلمان کو دیکھ کر اسے اتنی نفرت محسوس ہوئی کہ اس کی محبت کیا ہے، اس کی اطاعت گزاری کیا ہے، اس کا احترام کیا ہے، اس کا مفاد کیا ہے، اس کی وفاداری کیا ہے، یہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، ختم کرو ان سب کو۔ لیکن ایک واقعہ کافی نہیں تھا تاریخ کے لیے، تو اب وہ چاہتا تھا کہ کچھ تھوڑا سا اس بیماری پر بھی کوئی تبصرہ ہو میری طرف سے، کہ وہ کیا چیز ہے جو ایسے انسانوں کو دنیا میں پیدا کر رہی ہے۔ لاؤ وہ فلسفی، تاریخ کے اسٹوڈنٹ اس بات کو جانتے ہوں گے، یہ شیعہ اور سنی کا معاملہ تھا۔ بہرحال ہمارا موضوع وہ نہیں ہے تو ہم اسے یہیں تک محدود رکھتے ہیں۔ لہذا اس نے یہ حکم دیا کہ کہیں سے بھی پہلے ایک مسلمان لے کر آؤ۔ I want to know this disease, this pest، اس فتنے کے بارے میں ذرا کچھ مزید جاننا چاہا۔ یہاں شاید مجھے ایک مرتبہ یہ بتانے کی ضرورت ہے، جو لوگ میرے بیان کو قطع برید کر کر کوئی نئے مطلب نکالنے کی کوشش کریں تو اصول آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، نقل کفر باشد کفر نہ باشد، ٹھیک ہے نا؟ اب میں آگے بات کرتا ہوں۔ تو اب فوج پریشان، بار بار جائیں اور واپس آ جائیں، کیونکہ وہ ڈرے ہوئے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی ایک مسلمان کو کہیں سے پکڑ کے لے آئیں۔ تو فوجی لوگ اس بات سے ڈرے ہوئے تھے کہ کہیں یہ بادشاہ کا ٹرک نہ ہو کہ ہم کسی ایک مسلمان کو لے کر آ جائیں اس کے سامنے اور پھر یہ کہے کہ دیکھا تم لوگ میری تلوار میان میں واپس رکھوا رہے تھے، مجھے تاریخ کے آگے شرمندہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو شاید اس لیے بادشاہ یہ چاہتا ہے کہ ہم کسی مسلمان کو اس کے سامنے حاضر کریں اور اپنی گردنیں اڑوا لیں اس کے ہاتھوں۔ تو دربار کے کسی سیانے نے بادشاہ کو کہا کہ حضور آپ کو ایک ایمنیسٹی کا بھی اعلان کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں، جہاں انہیں اکا دکا کوئی مل بھی رہا ہے تو یہ اسے مار دیں گے، آپ کے پاس نہیں لے کر آئیں گے۔ تو بادشاہ نے باقاعدہ جاں بخشی کا اعلان کیا اور کہا کہ لے کر آؤ۔ تاریخ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ پھر گھوڑے دوڑا دیے گئے اور آخرکار ایک جنگل میں انہیں ایک درویش مل گیا، اس کو پکڑ کر بادشاہ کے سامنے حاضر کر دیا گیا۔ اب آپ ہلاکو کی خوش قسمتی کہیے یا بدقسمتی کہ وہ درویش منش انسان جب ان کے سامنے آیا تو ان کا یہ جاہو جلال اس کی نظر میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے آتے ہی سے پھڑاک سے تو تڑاک کر کے کہ تو ہوتا کون ہے مجھے یہاں پر بلانے والا، میں اپنے رب کی عبادت میں مشغول
مشغول تھا، میرا دنیا داری سے کیا لینا دینا، تو بادشاہ جا کے بادشاہوں سے مل، تیرا مجھ فقیر سے کیا کام۔ تو دربار میں اسے حد ادب یاد دلائی گئی، یہ تمہیں ایک اشارے میں تمہاری گردن کو تن سے جدا کروا سکتے ہیں، لیکن یہاں ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ تم واحد مسلمان بچے ہو، اس لیے تم پر رحم کیا جا رہا ہے اور تمہاری اس بدتمیزی کو وقتی طور پر اس لیے برداشت کیا جا رہا ہے۔ تم سے چند سوالات کیے جائیں گے اور اس کے بعد تمہیں بھی موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ تو وہ درویش ہنسنے لگا کہ اگر واقعی میں واحد رہ گیا ہوں تو جو میں نے اسلام سے سیکھا ہے، جو میں نے قرآن میں پڑھا ہے، اس کے مطابق مجھے تو نہیں لگتا کہ قیامت اس حد تک قریب ہے۔ اگر میں آخری انسان ہوں تو پھر سن لے، تو مجھے نہیں مار سکتا، کیونکہ اسلام ختم ہونے کے لیے نہیں آیا، یہ قیامت تک جاری رہے گا، اور قیامت کے مجھے کوئی ایسے آثار نظر نہیں آتے۔ ان کا ہم نے سب کو مار دیا ہے، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں دنیا اے ہلاکو خان تیری سلطنت کی سرحدوں سے باہر بھی ہے، اور وہاں بھی میرے رب واحد کا حکم چلتا ہے یہاں کی طرح۔ تو یہاں کے بارے میں تجھے اتنا بتا دیتا ہوں کہ تیرے ہاتھوں میری موت نہیں ہے، اگر میں آخری ہوں تو۔ ہلاکو خان تل ملاتا رہا، بار بار تلوار اٹھاتا تھا اور جھلا کے کہتا تھا کہ دیکھ، میں صرف چند جملے تاریخ میں لکھوانا چاہتا ہوں، اس لیے میں صبر سے کام لے رہا ہوں۔ بہرحال قصہ مختصر، ہلاکو خان کے سوالوں کا جواب دیا، اور یہ سوال اور جواب ہلاکو خان کی ہچکیوں میں بدل گئے۔ دنیا نے ایسا بے بس انسان نہیں دیکھا، پچھتاووں سے بھرا ہوا، ندامتوں سے بھرا ہوا، گناہوں کے اقرار کرتا ہوا، گڑ گڑاتا ہوا۔ ہلاکو خان نے کلمہ پڑھا اور اس کی پوری قوم مسلمان ہو گئی۔ تاریخ میں بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 6 برس تک ہلاکو خان 5 وقتہ نمازی ہی نہیں، تہجد گزار بھی تھا، راتوں کو قیام کرتا اور دن میں امور سلطنت۔ کہتے ہیں کہ 6 برس کے بعد آہستہ 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 وہ واپس دنیا داری میں لوٹا۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ ہالینڈ سے اسلام کو ختم کر دینے سے اسلام دنیا سے ختم نہیں ہوتا، تمام مسلمانوں کو مار دینے سے اسلام ختم نہیں ہوتا، اس لیے کہ اسلام آپ کی بائبل میں ہے، اسلام آپ کے چرچ میں ہے، اسلام آپ کے نیک لوگوں میں ہے، اسلام آپ کی بنیادوں میں ہے۔ کیا کہیے گا جب کوئی کرسچن اس آیت کے مطابق یا اس گریس کے مطابق، اس دعا کے مطابق Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will done on earth as it is in heaven اے ہمارے آسمانی باپ، تیرے نام کی تمجید ہو، تیری مرضی زمینوں پر بھی ایسے ہی چلے جیسی آسمانوں پہ چلتی ہے۔ تو جو اس آسمانی باپ کی مرضی کو ماننے والے ہوں گے، عربی زبان میں اس کا لفظ ہے مسلم، اور اس آسمانی باپ کی مرضی پہ چلنے والے کو کہا جائے گا مسلمان، اور آسمانی باپ کی مرضی پہ چلتے ہوئے نظام کو کہا جائے گا اسلام، کیونکہ وہ سلامتی ہوگی۔ جب آپ آسمانی باپ کی مرضی پہ چلیں گے تو اس سے بڑی پیراڈائز آن ارتھ کہاں ہوگی بھائی؟ یہ کارٹون وغیرہ، یہ سیڈسٹک پلیجر، یہ فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف اسپیچ کے نام سے آپ جس جہالت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، نہ پکڑے ہمارا ترازو، رکھیں اپنے دل کے اندر میں اور تو۔ ہمارے اولف پالمے صاحب کہا کرتے تھے کہ دیس کا انتے فینس وی اوک دم، دیس کا فینس بارا وی، یہ ہم اور تم نہیں ہونا چاہیے، ہم ہونا چاہیے، ہر چیز کو ہم کے طور پر دیکھیں۔ تمہیں بھی میں اپنے آپ میں شامل کروں۔ یہاں کے بھی ایک ایکسٹریمسٹ ہیں، میں نے انہیں بھی لکھا، دے er inte att vara svensk som du beter sig۔ سویڈ ہونا یہ نہیں ہے جس کا مظاہرہ آپ کر رہے ہیں۔ ہم اور تم، vi alla invånare i vår lilla Sverige, antingen vi alla är invandrare eller vi alla är svenskar, det är bara en tidbeteckning. Gamla svenskar eller nya svenskar, gamla invandrare eller nya invandrare. Så låt oss vara bara invånarna, fredliga, med medmänsklighet. Men Swedish, sorry. ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا ہے، کبھی آپ ہٹلر کے کردار پر روشنی ڈالیں تو ہر باضمیر کرسچن آپ کو کہے گا that is not Christianity, that is not to be
be Christian. Then what is to be Christian? Very simple. Not to be like Hitler, unlike Nazi, unlike inferior or superior distinction. We all are God's children. Good, the bad, the ugly. Vi mellan glömskan och minne. Missbrukande människor blir missbrukare. Så om du når någon slags extrem, gå till psykiater. Jag lovar, de kan bota dig snälla. Here few words. Do not divide human into the races or colors or distinction like this. Your good faith is with you. My faith is with me. Let us be agree that we are disagree on some points, okay? But come and start from there. We both are agree. Let us reason together. This democratic right of yours, 1.7 billion Muslim has also right. Who gave you this right to do such hideous things, unchristian things, unhumane things? How you would feel if someone abused your father? You are making mockery for the person whom we love more than our own lives. By God, I'm not threatening you, but I'm telling you my limit, because I've been told, and this you cannot rub from my mind. Please do understand that I must love him more than my own life. Listen carefully. So what I supposed to choose? His respect or my life? Forget about yourself. If I am that sick, okay, accept it. If I am that sick, if I am that crazy, that I love somebody more than my life, what your life I would worth? On which scale I can weight yourself and your views and your ideas when I find myself zero in front of him? So please do understand our sickness, our ethics, our rules and regulation, as we respect yours. If we are mud, so please do not throw stones in it. This will flash back. So in the name of humanity, in the name of decency, in the name of peace, in the name of Jesus, in the name of God, in the name of anything what you worth, please contain yourself in humanity. Basis of that, live and let live. May God bless you with all his generosity and guide you throughout the passage of life for all thick and thin. But for this, you have to commit yourself for the least standard of humanity. Like for others as you like for thyself. You who can't see the beam of own eye, plugging hairs from others' eye, seeking mole in others' eye. Be Christian if you like that title better. For me, by God, you are Muslim. I'm not giving you, and as I have no authority to measure your righteousness, but good or bad, you are Muslim. Because somewhere in your mind, in your subconscious, you are trying to do something righteous. I don't think you are that sick who just want to disgrace 1.7 billion people around the world, or you want to blaspheme a prophet of a religion. No, somewhere in your mind you are comparing him. There's no comparing, my dear. You cannot compare these things. These prophets, they were doctors, they were healers of our spiritual disease. Diagnose yourself. Please do read 2 Corinthians. In order to make themselves wiser, read from here. You will find 31 human diseased characteristics which are mentioned in this chapter, and identify them in yourself and repent. I'm sure you cannot hate yourself. And believe me, if you are that committed to your religion, then you are Muslim. You are Muslim. You can't hate yourself being a Muslim, but you are. May the Almighty show us the right path. We can live hand to hand together with love, with peace, with tranquility and justice for all. जैसे मैंने ये बात शुरू की थी कि मजहब एक lucrative business है, मुनाफा बख्श business है. उसमें इब्नुल वक्त होते हैं, लोगों के जज्बात को उभारने वाले मफाद परस्त लोग भी होते हैं. सेनेट में मुश्ताक साहब का बयान मैंने अपने फेसबुक पे चढ़ाया. पूरे स्टॉकहोम में से अफसर अली भाई और शेख इजाज भाई, इन दो के अलावा किसी ने नहीं देखा. कहाँ है वो भाई जो हर बात पर इसे शेयर करें, हर बात पे लोगों की वोटिंग करवाते हैं? कहाँ है वो स्टॉकहोल्मर है जो अपने आप को इतने दानिशमंद समझते हैं? अ सीक्रेट ग्रुप ऑफ स्टॉकहोल्मर है. क्या बेहुदा लफ्ज है ये, क्या
آپ کوئی پری میسن کھول رہے ہو سویڈن میں، جاہل انسان. میں نے اتنے پیار اور محبت سے اسٹاک ہولمر کا مطلب بتایا، لیکن آپ کی سمجھ میں نہیں آیا. پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر. مرد ناداں پر کلام و نرم و نازک بے اثر اخبار چلا رہے ہیں. اس اخبار میں کیا ذکر کیا آپ نے اس کا کہ ہالینڈ میں جو کارٹونوں کا مقابلہ ہو رہا ہے، اسلام آپ کو صرف اس حد تک یاد ہے کہ بکرے 25,000 کے اور 20,000 کے بیچنے ہیں. پیج کے اینڈ پر آپ کی اپنی کتابوں کا اشتہار. اسے کیا آپ ایڈیٹر ہیں؟ وہ انٹرویو جو ہو نہیں سکا، اس میں ایک بھی سوال ہے کہ جناب آپ یہاں پر 3 دن تک رہے، یورپ کا چکر لگا رہے ہیں، یورپ کی وہ کون سی خبر ہے اسلام سے متعلق جو آپ کو نہیں معلوم؟ ان کارٹونز کے بارے میں آپ نے کیا بیان دیا؟ اس مقابلے کے بارے میں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ نے اپنے اخبار میں کوئی آرٹیکل لکھا؟ آپ نے اپنے فیس بک پہ کوئی آرٹیکل لکھا؟ آپ نے اپنے پیج پر یہ سیکرٹ گروپ آف اسٹاک ہولمر پر کچھ لکھا؟ اسلام از لوکریٹو بزنس، یس فار یو ٹو بروٹس. اسلام آپ کو اس حد تک یاد ہے کہ ایک میلہ کر لیا جائے گا، ہمارے نام سے میلہ ہوگا تو وہ چند دوسرے ابن درہم اور دینار جمع ہوں گے تو ہم ان کو یہ میزیں بیچیں گے، جگہ بیچیں گے اپنے ٹھیلے لگانے کے لیے، اپنے سٹال لگانے کے لیے. آپ کو اسلام اور پاکستان صرف اس حد تک یاد ہے کہ بکرے بیچنے ہیں. وہ شخص اس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے، اپنے ماں باپ، حتیٰ کہ اپنی ذات سے بھی زیادہ محبت کرے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. میں کوشش کرتا ہوں کہ کنٹروورشل ایشوز پر نہ بولوں، جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ ایمان کی آخری حد پر جا کر بھی خاموشی اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور اکثر کامیاب بھی رہتا ہوں اپنی اس بغیرتی میں. لیکن کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں کی آخرت کی ایکسسٹنس بھی خطرے میں پڑ جاتی ہے کہ بی اور ناٹ ٹو بی، کہ اس سے آگے تم مسلمان ہو یا مسلمان نہیں ہو. مجھے ایک انتہائی کمزور ایمان، لیکن اس میں ایمان تھا. اس نے میرے پرائیویٹ باکس میں ان کارٹونز سے متعلق ویڈیو بھیجی. ہر مولوی پہ تنقید کرتا ہے، وہ یہ دیوبندی ہیں، وہ ہری پگڑیوں والے ہیں، یہ شیعہ ہیں، وہ سنی ہیں، یہ قبروں کو پوجتے ہیں، وہ گھوڑا نکالتے ہیں، یہ ایسا کرتے ہیں، وہ ویسا کرتے ہیں، یہ کھڑے ہو کے درود پڑھتے ہیں، وہ بیٹھ کر یہ کرتے ہیں. لیکن ان کارٹون کی خبر انہوں نے میرے ان باکس میں ڈالی. کیونکہ اپنے اندر تنقید کریں، اندر والوں کی حوصلہ شکنی کریں کہ ہمارے اندر یہ برائی ہے، ہمارے اندر یہ برائی ہے، ہمارے اندر یہ برائی ہے، یہ بھی برے، یہ بھی برے، یہ بھی برے. اور کبھی کبھی لفظ ہم کا نام استعمال کر کے اپنے آپ کو بھی شامل کر لیتے ہیں کہ اگر گالی ہے تو میں اپنی ماں کو بھی تو دے رہا ہوں. اب اسے ایک ایسے بغیرت کو اس سے آگے کیا کہا جائے کہ بھائی صحیح ہے کہ تو صرف میری ماں کو ہی گالی نہیں دے رہا، تو پہلے اپنی ماں کو بھی دے رہا. اب میں تجھے کیا شکایت کروں؟ اب کوئی کھسیانہ ہو کر ایڈیٹر بن جائے تو کیا کروں میں؟ مجھ سے یہ منافقت نہیں ہو سکتی کہ آپ اپنے آپ کو قلم کار کہیں، اپنے ہاتھ میں قلم لیں، اور پھر میں آپ سے یہ امید بھی نہ کروں کہ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہیے. آپ کا قلم صرف آپ کی ذاتی مفادات کے لیے نہیں ہونا چاہیے، ملک اور قوم کے لیے بھی ہونا چاہیے. جس ملک میں رہ رہے ہیں اس کی بھلائی اور اس کی ترقی کے لیے بھی ہونا چاہیے، لیکن ایک ہاؤس نیگر کے طور پر نہیں. بقول مالکم ایکس صاحب کے، بہت پڑھے لکھے ہیں آپ لوگ، بہت ڈپلومیسی آتی ہے آپ کو. ارے آپ کا کام یہ ہونا چاہیے تھا بھائی کہ اس سے پہلے کہ تسلیمہ نسرین کی طرح سے 138 لوگ مر جائیں اس کے خلاف جلسے جلوس کرنے میں، اس سے پہلے کہ 350 سے زیادہ لوگ دنیا میں مر جائیں سلمان رشدی کی کتاب کے خلاف بولنے میں اور ان کارٹونوں پر احتجاج کرنے میں، پھر بے گناہ شہری مارے جائیں. آپ کو پیسفل مین سے اس کے بارے میں کچھ کہنا، کچھ لکھنا چاہیے تھا، کچھ تقریبات منعقد کرنی چاہیے تھی. مشاعرہ کر رہے ہیں ہم لوگ، زبان نواز مفکر لوگ. ہم کو کوی مت کہیو، ہم کو کوی مت کہیو کہ کوی تو وہ کہلائے جو ناخون سے پربت کاٹے اور پربت کٹ جائے. اگر کہیں کوئی غیرت کا ایک قطرہ آپ کے نسوں میں ہے تو اپنے قلم کو وہ طاقت دیں تاکہ آپ کے ذات میں بھی وہ بشارت پوری ہو کہ میری امت کے علماء کے قلم کی روشنائی شہیدوں کے خون سے زیادہ قیمتی ہے. خدا کے واسطے قوم کی رہنمائی کیجئے، مفاد پرستی مت کیجئے. یہ آنے ٹکے یہیں پر رہ جائیں گے جب لات چلے گا بنجارا. قبروں میں ٹیوب لائٹیں نہیں لگیں گی، نور محمدی ہی سے اجالا ہوگا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں.
اور ہم نے قلم سے سکھایا وہ جو نہیں جانتا تھا. یہ قلم اپنے ہاتھ میں لے کر ایک غیور زندگی جیو. خدا کے واسطے اپنے فرض کو سمجھو, لوگوں کے ایمان کی حفاظت کرو. ایک قلمکار کی حیثیت سے یہ تمہاری ذمہ داری ہے. بہت لوگ ہیں, میں نے اپنے کسی ویڈیو میں نہیں کہا کہ اسے لائک کرو, بیل دباؤ یا اسے فارورڈ کرو, لیکن ایک دوسرے کے ویڈیو کو جب میں نے شیئر کیا تو میں آپ لوگوں کی بے حسی پر خدا کی قسم افسردہ ہوں. اس وقت بھی میری آنکھوں میں آنسو ہے, اللہ کی قسم آنسو ہے آپ لوگوں کی بے حسی کو دیکھ کر. اور وہ جو جانتے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے ایک برابر نہیں ہو سکتے. قرآن پاک میں آتا ہے کہ اور وہ کہیں گے کہ اے اللہ, ایک تو تیرا عذاب اور دوسرے ان کافروں کے تانے کہ ہم تو کافر تھے, تم تو مسلمان ہو, تم ہمارے ساتھ یہاں کیا کر رہے ہو. تو پھر ہم ان سے کہیں گے کہ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے ایک برابر نہیں ہو سکتے. تمہیں تو ہمارے احکامات معلوم تھے. ویک اپ خورانہ صاحب, ویک اپ, ویک اپ. جمیل احسن صاحب, ویک اپ. آپ قلم کار ہیں, اس فتنے کو محبت, پیار اور علم سے روکیے. شہر جاگیں گے تو ہمیں خون میں تر دیکھیں گے, سنگ آنکھیں نہیں رکھتے کہ سر دیکھیں گے. کل کوئی نہیں, آج میں نے تاریخ کا اعلان کر دیا ہے کہ آپ کن ناموں سے یاد کرے جائیں گے. اہل قلم ہیں آپ لوگ, تو کیجئے اپنے قلم کا جہاد, کیجئے تشریح, بچائیے ناموس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بتائیے لوگوں کو کہ انہوں نے تو جنگ پہ جانے والی فوجوں کو بھی کہا کہ جو کمبیٹن نہ ہو, جو ہتھیار نہ اٹھائے, خبردار اس پر ہتھیار مت اٹھانا. کسی بوڑھے پر, کسی عورت پر, کسی بچے پر ہتھیار مت اٹھانا. جو ہتھیار بند نہ ہو اس کے اوپر ہتھیار مت اٹھانا. اور اگر کسی شہر میں داخل ہو تو وہاں کے بزرگوں کی اس طرح سے عزت کرنا جس طرح کے ان کے رواج میں ہے. اور کسی کی عبادت گاہ میں بے حرمتی مت کرنا اور کسی کی عبادت گاہ میں داخل مت ہونا. خبردار کسی درخت کو مت کاٹنا. آپ ایک ایسے انسان کو بے عزت کر رہے ہیں جسے یہ کہا گیا کہ اگر تم حکومت چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں. اگر تم اپنے اصول تھوپنا چاہتے ہو تو ہم کسی بھی معاملے کو تمہاری مرضی کے بغیر نہیں کریں گے. تم ہم پر قانون سازی کر سکتے ہو, ڈونز اینڈ ڈونٹس, کرنے اور نہ کرنے کی باتیں, تمہارا قانون چلے گا. اگر تمہیں مال و دولت کی ضرورت ہے تو ہم تمام مال جمع کر کر تمہارے قدموں میں رکھ دیتے ہیں. اور اگر کسی خوبصورت عورت سے شادی کرنا چاہتے ہو تو ہم حسین ترین عورت ڈھونڈ کر تمہارا نکاح کر دیتے ہیں. بس اس دین کا پرچار مت کرو جو ہمارے خداؤں کی ایگزسٹنس کے لیے خطرناک ہے. کیا جواب دیا تھا؟ انا رحمت للعالمین, میں رحمتیں بنا کر بھیجا گیا ہوں. اگر میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دیا جائے تب بھی میں اس پیغام سے باز نہیں رہ سکتا. بے اختیار ہوں میں, مجھے جیسا کہا گیا میں ویسا کر رہا ہوں. وہ امی رسول جو اتنا معصوم کہ اس سے کہا گیا قل هو اللہ احد, کہہ دیجئے اللہ ایک ہے. آپ اپنے بچے سے کہہ کے دیکھیے, 2 سال کے بچے سے, کہ بیٹا ماما سے کہو چائے لے آئے. وہ جا کے یہ نہیں کہے گا بیٹا ماما سے کہو چائے لے آئے, وہ جا کے کہے گا ماما پاپا کو چائے دے دیں. لیکن ایک 40 سال کے بندے سے کہا جاتا ہے قل هو اللہ احد, کہہ دیجئے اللہ ایک ہے. باہر آ کے وہ کہتا ہے کہہ دیجئے اللہ ایک ہے. وہ نہیں کہتا باہر آ کر کے اللہ ایک ہے, کہ یہ پہلا حصہ تو میرے لیے تھا, ٹو گیٹ مائی اٹینشن. ایسے امین نبی کے لیے ایک کالم نہیں لکھ سکتے آپ. یہ میں اعجاز بھائی سے نہیں کہہ رہا, ہی از ناٹ اے رائٹر. میں افسر علی صاحب سے نہیں کہہ رہا, افسر بھائی سے, ہی از ناٹ اے رائٹر. لیکن جمیل احسن صاحب سے کہہ سکتا ہوں میں, یہ خورانہ صاحب سے کہہ سکتا ہوں میں, یا آپ کے جو رائٹرز ہیں, آپ کے یہ جو شاعر ہیں, ان سے میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ لوگ سویڈش بھی جانتے ہو, آپ لوگ انگریزی بھی جانتے ہو, آپ لوگ اردو پنجابی بھی جانتے ہو, آپ لوگ پشتو اور سندھی بھی جانتے ہو, ہر زبان جانتے ہو, اور یہاں یورپ میں موجود ہو. یہاں کی حکومت کے ذریعے آپ ان لوگوں کو رکوا سکتے ہیں, ایک خیر سگالی کا پیغام دے سکتے ہیں. ابھی میرے اس ویڈیو کو سن لینا پیچھے سے کہ میں نے بھی اس شخص سے اپیل کی ہے, نچنا بھی عبادت ہو جاندہ جے نچنے دا بھی چج ہوئے. آپ تو لکھاری ہیں, آپ کو تو لکھنا آتا ہے, آپ کو چھوڑ کر میں کس سے کہوں؟ اگر میری کوئی بات آپ کو بری لگی ہو تو 10 بدستہ آپ سے معافی مانگ لیتا ہوں. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, آج جو کچھ میں نے کہہ دیا, اس کے بعد اگر دنیا میں نہیں تو آخرت میں تو بہرحال میں آپ لوگوں کے گریبان پکڑوں گا, اور وہاں میرے ساتھ بہت لوگ ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ ہم جاہل تھے,
ہمیں تقریریں کرنی نہیں آتی تھی، ہمیں آرٹیکلز لکھنے نہیں آتے تھے، ہمیں شاعری کرنی نہیں آتی تھی، لیکن یہ لوگ بکرے بیچ رہے تھے، مشاعرے کر رہے تھے، علامہ طاہر القادری سے طرح طرح کے سوال کر رہے تھے، ان سے یہ نہیں کہا کہ اس موضوع پر بھی کوئی دو چار لفظ بول دیتے۔ اسلام از lucrative business for both followers and non followers۔ اللہ پاکستان اور پاکستان کے حامیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ فی امان اللہ۔